अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। नाज़रीन, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की एहलिया सेरीना फ़ाइज़ ईसा ने सदर ममलकत जनाब आरिफ अहमद अलवी को एक ख़त लिखा है। ये ख़त कोयटा में गुज़िश्ता दिनों सेरीना होटल में धमाके और उसके बाद जानी नुकसान के पेश नज़र लिखा गया है, बल्कि उसके वाक़े के बाद इसलिए लिखा गया है कि एक कोयटा कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने की थी। 8 अगस्त 2016 को कोयटा में धमाका हुआ था। 2 जगहों पे ये धमाका हुआ था और उसमें वकला को निशाना बनाया गया था और 74 जो शहरी हैं वो शहीद हो गए थे, जिनमें अक्सरियत बलूचिस्तान के वकला की थी। बलूचिस्तान के वकला की एक नस्ल उस धमाके में शहीद हो गई और सैकड़ों की तादाद में लोग ज़ख्मी हुए। उसका हवाला दिया गया इस ख़त में। इस ख़त में क्या लिखा गया ये हम आपको वीडियो में बताएंगे। और जो कोयटा कमीशन की जो 15 सिफारिशात थी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने दी थी कोयटा कमीशन की रिपोर्ट के बाद, वो सिफारिशात भी बताएंगे आपको। और कोयटा कमीशन की रिपोर्ट के बाद वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत का रद्दअमल क्या आया था, चौधरी निसार किस कदर बरहम हुए थे, ये सब चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन पहले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की एहलिया सेरीना फ़ाइज़ ईसा के उस लेटर जिसका अक्स आप देख रहे हैं इस वीडियो में, उस लेटर में सेरीना फ़ाइज़ ईसा ने सदर ममलकत को मुखातिब हुए कहा है कि कोयटा कमीशन की अगर सिफारिशात पे अमल हो जाता तो इस तरह के वाक़यात, जैसा कि अभी सेरीना होटल में हुआ है खुद के धमाका, तो इस तरह के वाक़यात को रोका जा सकता है। उसके अलावा इस ख़त में ये भी कहा गया है कि जो वाक़या जब हुआ तो वहाँ पे जो सरकारी एम्बुलेंसेस थी वो नहीं पहुँच सकी। NGOs की एम्बुलेंस में ज़ख्मियों को भेजा गया मुख्तलिफ जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ। और इसके अलावा इस लेटर में ये भी लिखा गया है कि ये जो छावनी का इलाका है, कंटोनमेंट एरिया है, तो वहाँ आर्मी के जो एम्बुलेंसेस वो होनी चाहिए, लेकिन नहीं। सेरीना फ़ाइज़ ईसा एक गैर सियासी शख्सियत है। हुकूमत ने उनके ख़िलाफ़ ऐसे इक़दाम उठाए और मुख्तलिफ़ इदारों में उन्हें पेशियाँ भुगतने के लिए मजबूर कर दिया। तो अब वो सेरीना फ़ाइज़ ईसा का स्टेटस इतना बढ़ गया है कि एक तो हुकूमत ने बदनीयती से सेरीना फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ केसेस बनाकर उनको पेशियाँ भुगताई। और सेरीना फ़ाइज़ ईसा की एक शख्सियत उन कार्रवाइयों की वजह से बन गई है, वरना सुप्रीम कोर्ट के कई जजेज़ हैं, अक्सर जजेज़ हैं जिनकी जो बेगमात हैं उनका नाम कोई नहीं जानता, लेकिन सेरीना फ़ाइज़ ईसा एक बाहिम्मत खातून जो मुख्तलिफ़ इदारों को, हुकूमत के नाक के नीचे काम करने वाले इदारों में पेशियाँ भुगत कर अपना इंसाफ मांगने में मजबूर हैं और मुश्किल हालात में वो अदालतों का चक्कर काट रही हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट में वो अपने जो ऊपर लगे इल्ज़ाम उनकी सफाई देने के लिए वो पेश होकर पेशियाँ भुगत रही हैं और 10 रुकनी लार्जर बेंच के जजेज़ हैं उनके सामने अपना मुकदमा रख रही हैं। बहरहाल इस ख़त में, लेटर में उन्होंने लिखा है कि मोहतरम सदर साहब, आपको इल्म होगा ये जो फिर उन्होंने लिखा है कि आलीशान किस्म की एम्बुलेंसेस वो VIP लोगों के लिए रखी जाती हैं, लेकिन सदर मोहतरम आपको इल्म होगा कि इस्लाम में VIP कोई भी नहीं होता। सेरीना फ़ाइज़ ईसा ने लिखा है कि अफसोस की बात है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कोयटा में हुए धमाके यानी 8 अगस्त 2016 में उसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट के बनाए गए कोयटा कमीशन की सरबराही की और फिर 13 दिसंबर 2016 को उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की। और उस रिपोर्ट पे अगर अमल दरामद होता तो बलूचिस्तान में हज़ार कबीले के जो लोग हैं उन पे आए दिन हमले जो होते रहते हैं, या कई बाकी धमाके, खुदकश हमले होते रहे हैं, उनको रोका जा सकता था अगर उस कमीशन की रिपोर्ट पे अमल दरामद कर दिया जाता। फिर इस लेटर में ये भी लिखा गया है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अकेले सिर जो वो दहशतगर्द या उनके जो मुआवनत करने वाले थे, सलाहकार साथी थे, उनको बेनकाब किया, लेकिन हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी जिनके पास तमाम वसाइल मौजूद हैं वो उसमें नाकाम रही हैं, यानी दहशतगर्दी
کے جو حملے ہیں یا جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو روکنے میں ناکام رہی ہیں۔ کوئٹہ کمیشن دہشت گردی کے روک تھام کے لیے، دہشت گردی کو روکنے کے لیے، ایسے واقعات کو روکنے کے لیے جو سفارشات دی، ان سفارشات پہ عمل نہیں ہوا، لیکن سرینا فائز عیسیٰ نے یہ سوال کیا ہے صدر پاکستان سے کہ کمیشن کی سفارشات پہ عمل نہ ہونا کیا مجرمانہ غفلت نہیں ہے؟ ابھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ اس رپورٹ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دی تھی اس کی سفارشات کی تھی، یعنی کمیشن نے جو سفارشات دی تھی وہ سفارشات آج بھی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، اور اس خط میں یہ بھی لکھا گیا ہے، یہ لکھا گیا ہے کہ اگر آپ نے یا آپ کی حکومت نے وہ کوئٹہ کمیشن کی سفارشات نہیں پڑھی تو وہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس خط میں یہ بھی لکھا گیا ہے، بلکہ صدر پاکستان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ یا آپ کے جیسے اور عہدیدار جو آئین کے تحت حلف اٹھاتے ہیں اور حلف میں یہ کہا گیا ہے کہ عوام کے حقوق کا تحفظ کریں گے تو کیا آپ نے عوام کو وہ حقوق دلانے کے لیے آپ لوگ اس آئین پہ جو حلف آپ نے اٹھایا، آئین کا حلف اٹھایا، اس پہ عمل درآمد کب کریں گے؟ اب میں آپ کو لے چلتا ہوں کوئٹہ کا کمیشن جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بنا تھا۔ یہ دھماکہ جو ہوا تھا وہ 8 اگست 2016 کا ہوا تھا۔ اس کے بعد کمیشن بنا اور کمیشن نے 13 دسمبر 2016 کو یہ جواب داخل کرا۔ اس رپورٹ، یہ لمبی چوڑی رپورٹ تھی، اس میں وفاقی حکومت کے کردار، صوبائی حکومت کے کردار، پھر ہاسپٹلس میں جو ڈاکٹرز کا کردار تھا اس کا احاطہ کیا گیا، نہ فقط احاطہ کیا گیا لیکن اس کمیشن میں تب کے جو وزیر داخلہ تھے چودھری نثار، ان کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ انہوں نے خلاف غلط بیانی کی ہے، جھوٹ بولا ہے، اور جو نیکٹا کا ادارہ ہے اس کا اجلاس وہ سرگرم نہیں ہے، وہ اس کا اجلاس 3 سالوں میں 1 مرتبہ ہوا ہے۔ چودھری نثار جیسے بندے کو اگر کوئی کہہ دے کہ آپ نے غلط بیانی کی ہے یا جھوٹ بولا ہے تو چودھری نثار کے اندر کا غصہ باہر آ جاتا ہے، اور وہ آیا۔ وہ ایک تو انہوں نے فوری طور پہ اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے وہ اس وقت کے وزیر اعظم کے پاس پہنچے، وزیر اعظم نواز شریف کے پاس، اور ان کو کہا کہ میں استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن وزیر اعظم نے کہا کہ آپ استعفیٰ نہ دیں، آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ یہ اصل میں وہ غصہ تھا۔ غصہ کس پہ تھا؟ چودھری نثار کا غصہ جسٹس قاضی فائز صاحب پہ تھا۔ جسٹس قاضی فائز صاحب پہ چودھری نثار اور اس کے مائنڈ سیٹ رکھنے والے اور ان کے جو بالا آفیسر ہیں یا ان کے جو لوگ چودھری نثار جیسے لوگ جن کی گود میں پلتے ہیں، وہ ادارے یا اداروں کے اہم عہدیدار، تو ان کی آنکھوں میں چبھتے رہے ہیں قاضی فائز صاحب۔ لیکن قاضی فائز صاحب نے کوئٹہ کمیشن کے حوالے سے جو سفارشات دی تھی ان میں انہوں نے نہ وفاقی حکومت کو بخشا، نہ مختلف اداروں کو بخشا، نہ ہی صوبائی حکومت کو بخشا، بلکہ اس کمیشن کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ جو دہشت گردی کے حملے ہوتے ہیں وہ سرحد پار سے دہشت گرد آتے ہیں لیکن سرحدوں کی مانیٹرنگ نہیں ہوتی۔ سرحدوں کی مانیٹرنگ کس کا کام ہے؟ بنیادی طور پہ اس کمیشن کی رپورٹ میں ان کو نشانہ بنا ہے جن کے حوالے سرحدوں کی حفاظت کا کام ہے، لیکن سرحدوں کی حفاظت کا کام کرنے والے دوسرے کاموں سے لگ گئے ہیں، تو پھر سرحدوں کی حفاظت تو ایسی ہی ہونے ہیں، اور پھر دہشت گرد اسی طرح ہو کے ہمارے ملک میں داخل ہوتے ہیں غیر ملکوں سے۔ بہرحال 15 مختلف سفارشات تھی اس کوئٹہ کمیشن کی، وہ میں آپ کو ایک ایک بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ تھا کہ نیشنل ایکشن پلان کو مکمل طور پہ واضح اور جامع نظام بنانا چاہیے اور اس کا مسلسل جائزہ لینا چاہیے۔ نیشنل ایکشن پلان بھی پاکستان میں یہ جو واقعہ ہوا تھا آرمی پبلک اسکول، اس کے بنا تھا، تمام سیاسی مذہبی جماعتوں کے اتفاق رائے سے بنا تھا۔ بدقسمتی ہے کہ وہ نیشنل ایکشن پلان کے کچھ نکات پہ عمل ہوا اور اس کا بھی ایک نقطہ اس پہ مکمل طور پہ عمل درآمد ہوا، وہ تھا فوجی کورٹس بنانے کا، لیکن باقی جتنے بھی 20-21 نکات تھے ان میں سے اکثریت وہ نکات اب بھی اس پہ عمل درآمد کے منتظر ہیں، لیکن ان پہ عمل درآمد نہ ہوا۔ تو اس کوئٹہ سانے کی جو کمیشن رپورٹ تھی اس میں بھی کہا گیا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کو واضح جامع کر کے اس پہ عمل درآمد کیا جائے اور مسلسل اس کی نگرانی بھی کی جانی چاہیے، جائزہ لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی نیکٹا کو فعال بنانے کی سفارش بھی کی گئی تھی اور وہ ادارہ اب بھی غیر فعال ہے، حالانکہ نیشنل ایکشن پلان میں کہا گیا تھا اس کو فعال کیا جائے گا، اجلاس ہوں گے، یہ بڑی
بڑھ کے ماری تھی لیکن وہ فعال نہیں ہوا، تو اس کے لیے کہا گیا کہ اس کو فعال کیا جائے۔ یہ اب بھی اس کمیشن کی رپورٹ کے پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ اچھا، اس کے بعد عوامی مقامات کو نفرت انگیز دہشت گردوں اور پروپیگنڈا کے بچانے کے لیے قانون سازی کی جائے۔ عوامی مقامات پہ جب بھی کوئی آتا ہے فتویٰ دے دیتا ہے، جب بھی کوئی آتا ہے نفرت انگیز مواد پہ مبنی تقریر کر دیتا ہے، کوئی کسی کو سرٹیفکیٹ دیتا ہے تو کافر، وہ کافر، وہ یہ اس طرح کی روک تھام کے لیے انہوں نے کہا کہ ایسی قانون سازی ہونی چاہیے۔ وہ نہیں ہوئی اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ہو بھی نہیں سکتی جہاں پہ اس طرح کا مائنڈ سیٹ موجود ہو، جس کی اکثریت موجود ہو۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ کو نافذ کرنے اور دہشت گردی میں ملوث تنظیم کو تاخیر کے بعد کالعدم قرار دینے کی جو ضرورت ہے، یعنی اس کو دہشت گردی میں ملوث جو تنظیمیں ہیں ان کو کالعدم قرار دینے کی ضرورت ہے، اور اس پہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے، اور اس کو انسداد دہشت گردی ایکٹ ہے اس کو لاگو کیا جائے۔ یہ اس کی سفارش ہے۔ وفاقی اور بلوچستان حکومت کو ملزمان، مشکوک افراد، مجرموں اور دہشت گردوں تنظیموں کی معلومات کا تبادلہ کرنا چاہیے۔ یہ کوآرڈینیشن ہوتی ہے صوبوں اور وفاق کے مابین۔ اگر دہشت گرد کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یہ سویلین حکومت کا کام ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ انٹرنل سیکورٹی کا جو سسٹم ہے وہ سویلین جو حکومتیں ہیں ان کے ہاتھ میں دیا ہی نہیں ہوا۔ لیکن اس میں یہ سفارش کی گئی ہے کہ ایسے مجرموں، دہشت گردوں کے تنظیموں کے حوالے سے یا کوئی انفارمیشن اس کا تبادلہ ہونا چاہیے، تاکہ ایسے واقعات میں دونوں حکومت یعنی صوبائی اور وفاقی حکومت کوئی منظم مضبوط قسم کی کارروائی کر سکیں ایسی دہشت گردی وارداتوں کے بعد۔ فرانسک لیبارٹری کے حوالے سے دائرہ اختیار جو ہے وہ پولیس کو دینے کے بجائے ماہرین کے دائرہ اختیار میں لایا جائے، اور ٹیسٹ کے نتائج مرکزی ڈیٹا بینک میں رکھا جائے جہاں سے صوبائی حکومتیں نتائج حاصل کر سکیں۔ یا فرانسک آڈٹ کے حوالے سے اس میں بھی کوئی سفارش نہیں کی گئی۔ یہ اب بھی پولیس کے حوالے کوئی ماہرین نہیں لائے گئے اور کوئی ڈیٹا بینک نہیں بنایا گیا۔ جائے وقوع یعنی دہشت گردی واقعات میں ماہرانہ بنیادوں پہ محفوظ بنانے کے ساتھ جتنی ہو جو جہاں پہ دہشت گردی کے واقع ہوتے ہیں وہاں پہ ماہرین کی خدمت کی جائے، اور جتنا ہو سکے تو ان کو ممکن بنایا جائے کہ وہ ثبوت جو ہے وہ نہ مٹائے جائیں۔ لیکن یہاں پہ ایک وزیر اعظم کا قتل ہو جاتا ہے، اس کے ثبوت میں منٹوں میں مٹ جاتے ہیں، اور ان کے جو مجرم پولیس والے ہیں ان کو سزا ملتی ہے 17 سال کی، ان کو پھر ہائی کورٹ ان کی ضمانت پہ آزاد کر دیتی ہے۔ یہ صورتحال یہاں پہ پروٹوکول اسٹینڈرڈ جو SOPs ہیں ان کا طریقہ کار میں ان کے طریقہ کار کو ماہرین کی مدد سے تیار کیا جائے۔ یہ بھی سفارش ہے۔ اسپتال انتظامیہ، بلوچستان حکومت اور پولیس کی جو کوتاہیاں ان کو ختم کی جائے۔ پولیس اور اسپتال کی جو کوتاہیاں کوئٹہ واقعے میں اس کا رپورٹ میں ذکر ہے۔ مدارس سمیت تمام تعلیمی اداروں کو رجسٹرڈ کیا جائے، لیکن مدارس کو رجسٹرڈ نہیں کیا گیا۔ اس طرح کسٹم حکام اور دہشت گردوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جو میڈیا کردار ادا کرتا ہے اس کو بھی کارروائی کی جائے۔ ہلاک ہونے والوں اور زخمی ہونے والوں کو معاوضہ دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس شق پہ عمل ہو۔ باقی 15-16 جتنی بھی اس میں سفارشات کی گئی ہیں وہ ویسی کی ویسی پڑی رہی ہیں۔ جس طرح کوئٹہ کمیشن کی رپورٹ پہ عمل درآمد نہیں ہوا، اسی طرح فیض آباد دھرنے کی جو فیصلہ تھا اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا، اور اسی لیے نہیں ہوا کہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے تھے۔ یہ رپورٹ قاضی فائز عیسیٰ کی تھی، اور قاضی فائز عیسیٰ ان لوگوں کی آنکھوں میں چبھتا ہے جو لوگ کسی ملک کو ایک سسٹم کے تابع لانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، اور جو لوگ سسٹم میں مداخلت کے عادی بن چکے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔